अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन पानामा केस के हवाले से बड़ा अहम था। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा था कि वो बताएं कि कमीशन इस मामले पर बनना चाहिए या नहीं। अदालत ने इस हवाले से मुख्तसर से समाअत की और उसके बाद ये फैसला दिया कि समाअत जो है वो मुलतवी की जाती है, क्योंकि 2 दिन के अंदर किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये जो केस है पनामा लीक्स का, ये पाकिस्तान के लिए इसे बड़ा अहम गर्दाना जा रहा है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में करप्शन के रास्ते बंद होंगे या नहीं, पाकिस्तान में एहतसाब होगा या नहीं, जो ऊपर बैठे हैं उनसे सवालात पूछे जाएंगे नहीं। इन तमाम के तमाम मामलात का जो ताल्लुक है वो इसी केस की आउटकम के साथ जोड़ा जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि आज इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन भी था जब इस केस की समाअत हुई। इस केस के आईनी पहलू भी हैं और इस केस के सियासी पहलू भी हैं। इसीलिए आज इस केस पर बात करने के लिए हमने एक बड़ी खास शख्सियत को दावत दी है, जो कि सियासतदान भी हैं और वो माहिर कानून भी हैं। सेनेटर हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस केस में इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके वकील भी हैं जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इस केस के हवाले से जो अदालत ने कहा उस बारे में पूछना चाहता हूं। अगर अदालत ये कहती है कि जो है वो इसकी समाअत मुलतवी की जाती है और असर 9 इसकी जो है वो बेंच बनेगा और समाअत होगी, इसका क्या मतलब क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि जो ये मुकदमा है या कोई अहम नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस का मुकदमा होता है, ये तो ग्लोबल और इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस का मुकदमा है पनामा लीक्स। उसको अदालतें प्रायोरिटी के ऊपर सुनती हैं, टाइम फिक्स किया जाता है, वकला को बताया जाता है इतना इतना हम टाइम देंगे। आई कैन गिव यू मैनी एग्जांपल्स। मैं आपको सबसे पॉपुलर एग्जांपल, अमेरिका का बड़ा असर रसूख है पाकिस्तान में हमेशा सियासत पे भी, इसलिए मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। आपको याद है एल गोर ने केस किया था पाम बीच काउंटी के अंदर धांधली के हवाले से, और 2000 के अमरीकी इंतखाबात जो थे, जी हाँ, जॉर्ज जूनियर बुश के खिलाफ। और इल्जाम ये भी था कि कुछ जज जो हैं वो दूसरी तरफ मिले हुए थे, वो बुश के अब्बा जी के दोस्त थे, ये इल्जाम भी था। जब ये केस चलता है अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो दोनों तरफ को 35-35 मिनट एलोकेट होते हैं। 35-35 मिनट का मतलब वो 70 मिनट, और उस दौरान फैसला होता है। और जो हारा हुआ उम्मीदवार है, जो पॉपुलर वोट में भी जीत गया था और धांधली के जरिए वो कहता था मुझे हरवाया गया, वो एल गोर वो घर चला जाता है खैरियत से, जलसे जुलूस नहीं होते और सड़कों पे भी कोई नहीं जाता। इंसाफ के निज़ाम को, जो लिटिगेंट है उसको, और जो कौम है या जो मुल्क है, जो सोसाइटी है, मुआशरा है, समाज है, उसको एक मैसेज देना पड़ता है। वो लीगल टर्मिनोलॉजी, उसके लिए मैं बोलूँगा, आई विल नॉट यूज़ द पॉलिटिकल डिक्शन फॉर दैट, और लीगल टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये जो एडजर्नमेंट आज हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे नुक्ता नज़र से। जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने इमरान खान साहब को कहा और तरीन साहब को, मैंने कहा आप खड़े हों और रिक्वेस्ट करें कि दूसरी तरफ का भी ख्याल है और हमारा भी ये ख्याल है कि हम इसको डे टू डे चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरे पहले पहलू को छोड़ के दूसरे पहले, वो भी जरा देख लीजिएगा क्या पहलू है। वो इससे भी इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि छुट्टियों के दौरान कोई अदालत पूरी बंद रहे। ड्यूटी जजेस बैठते हैं, स्पेशल बेंचेस बैठते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इट्स द छुट्टी मींस इज नॉट मेंट बाय अ शटडाउन इन द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ये केस चलना चाहिए था, चलाया जाना चाहिए था। मुझे एक चीज समझाइए, क्योंकि आप लोगों का और खान साहब भी मीडिया में जो बात करते हैं वो ये कहते हैं अब ये केस बड़ा खुल गया है, अब सारी चीजें सामने होगी, मगर अदालत ने आज जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है कि 2 दिन के अंदर जो है वो इस सारी चीज का फैसला हो जाए। ये क्या आपका जो स्टांस था, आपका जो मौक़िफ़ था, अदालत की ऑब्जर्वेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी? देखिए, अदालत की ऑब्जर्वेशन पे मैं नहीं जाता, मैं केस के सब्सटेंस पे जाता हूँ। एक पेपर पे इख्तलाफ रह गया था, वो कहते हैं बेनिफिशरी मरियम साहिबा हैं किसी मसले में या नहीं है, इसके ऊपर इख्तलाफ था। बाकी तो एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट लेके आई है, डॉक्यूमेंट्स जो पनामा में लीक हुए हैं। आज बल्कि एक कमाल हो गया अदालत के अंदर। कमाल ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब के बेटों के बारे में कहा गया एक्सपेट्रिएट्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अजनबी हो गए, जिसका मतलब ये होगा गैर मुल्की हो गए, जिसका मतलब ये होगा उनके पास एक शरीयत और भी है ना, सारी दुनिया को पता है। तो अगर ये झूठ था पनामा, तो दुनिया में, मुझे ये बताइए, आपको मालूम है, आप बाहर से पढ़ के आए हुए हैं कि लॉ सूट्स कितने महंगे पड़ते हैं लोगों को। कंपनियां बिक जाती हैं, इदारे बिक जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, पापस हो जाते हैं लोग
کلاش ہو جاتے ہیں, ان کے پاس ٹیڈی پیسہ نہیں بچتا, ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے اخبارات لنڈن کے اندر بند ہو گئے, امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیز بند ہو گئی. تو اگر یہ جھوٹ ہوتا تو جس پراپرٹی کی بات کریں وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے خادم کی ہے, تو خادم صاحب نے وہاں مخدوم بن کے کیوں نہیں کسی کے خلاف دعویٰ کیا؟ اس لیے کہ پیناما کے اندر جو لیکس ہوئی ہیں وہ سچ ہے. ساری دنیا میں ان کو تسلیم کر کے کچھ لوگوں نے ریزائن کیا, کچھ لوگ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اوپر ڈٹ گئے, لیکن کسی نے آج تک ان کو غلط کہہ کے کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکایا. اونرشپ کا ایشو نہیں ہے اس چیز کے اندر, جو فلیٹس کی ملکیت ہے, یہ جو دیگر باتیں جو کمپنیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو اونرشپ از ناٹ این ایشو. تو پھر ایویڈنس کس چیز کی ہمیں چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیے, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ, اور آج جب سے یہ عدالت نے یہ ریمارکس دیے, یہ اگلا قدم اٹھایا, کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ بڑا مشہور جو ہے وہ پرنسپل ہے لا کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اس سماعت میں ابھی تک جو ہے وہ آج جو ہوا اس پر یہ صادق آتا ہے, یا اس پر یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں سارے پولیٹیکل کیس ہمیشہ پولیٹیکلی چلے ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کی, بدقسمتی ہے اس ملک کے خزانے کی, بدقسمتی ہے اس ملک کے لوگوں کی جو ٹیکس پیئرز ہیں. ضرورت کہاں پیش آئے گی کہ کوئی کمیشن بنے, اور ضرورت کہاں پیش آئے گی کہ کوئی تفتیش ہو یا کوئی تحقیق ہو, جہاں کوئی انکار کرتا ہے. مثلا میمو کمیشن ہے, آئی گیو یو ریڈی ایگزامپل. ایک سائڈ نے کہا جی کہ یہ انہوں نے خط لکھے تھے اور ای میلز لکھی تھی اور مجھے کہا تھا فلانے سے مل لو امریکہ میں. دوسری سائڈ نے انکار کر دیا. یا تو اقرار ہے, کہتے ہیں جائیداد ہماری ہے, پیسے نواز شریف صاحب کی کبھی اس جیب میں سے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں اس میں گھس جاتے ہیں, ان کے بچوں کے درمیان, ان کے گھر والوں کے درمیان, ان کی کمپنیز کے درمیان, ان کی فیملی کے دوران. اور بات دیکھیں نا, باہر کا تو کوئی آدمی اس میں شریک نہیں ہے. تو انکار کس چیز کا ہے جس کے لیے ہم کہیں جی ایک کمیشن بنائیے؟ اور کمیشن کی بڑی تلخ تاریخ ہے پاکستان میں. جو بھی کمیشن پڑا پاکستان کے کسی معاملے میں بھی اس نے مٹی ڈال دی. اچھا, میں یہ کمیشن والے معاملے پہ ذرا بعد میں آتا ہوں, کیونکہ اس پر بہت ساری چیزیں جو آپ سے پوچھنی, مگر چھٹیوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس سنا جا سکتا تھا, عدالتی کارروائی اسی طرح سے جاری رہ سکتی تھی. اگست میں بچوں کے ساتھ چھٹیوں میں باہر تھا, کیس لگتے تھے, یہاں سے فونیں شروع ہو جاتی تھی, واپس آؤ, کیس لگ گئے سپریم کورٹ میں بھی. اس لیے چھٹی کا مطلب شٹ ڈاؤن کسی عدالت میں کبھی بھی نہیں تھا. مجھے احترام ہے, ٹھیک ہے انہوں نے کیا, میں بھی چھٹیاں کرنے باہر جا رہا ہوں, یہ اور بات ہے. لیکن یہ جو پرائرٹیز ہیں ہماری, کیا پھر پرائرٹیز ہیں ہماری بحیثیت قوم اور حکومت؟ آپ دیکھیے, ایک طرف وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کسی جگہ نام نہیں آیا, نواز شریف صاحب کسی جگہ دستخط نہیں ہے, نواز شریف کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے. آپ نے سنا آج نعرے لگ رہے تھے وہاں سپریم کورٹ کے حدود کے اندر, نواز شریف زندہ باد. پہلے میڈیا پہ گھنٹوں لمبا میڈیا ٹرائل کرنے کے نعرے لگے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے اس حوالے سے عدالت سے باہر نکل کے بھی آپ نے ایک بڑا کامنٹ دیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کے نعرے لگے تھے, اور اس وقت بھی میں ایک مقدمے میں وکیل تھا جو اسی بینچ کے اوپر فکس ہوا تھا سجاد علی شاہ کے کیس میں, اور اس مقدمے کے نتیجے میں 5 ججز جو تھے جن کو ہائی کورٹس میں روکا گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں بلا لیے گئے تھے. حالانکہ ان میں ایک ایسے جج صاحب بھی تھے جن کی ٹیپ پکڑی گئی تھی, وہ سپریم کورٹ آ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے, اور میں نے خود دیکھا تھا اس وقت ایک وکیل صاحب پہ حملہ بھی ہوا تھا, پھر پھٹیاں ٹوٹ گئیں ججوں کے نام کی, پھر حملہ ہو گیا, لوگ نعرے مارتے ہوئے اندر چلے گئے. تو یہ ایکشن ریپلے تھا نا, آج لمیٹڈ تھا. عدالت کی حدود کے اندر سیاسی نعرے لگنا, تو یہ کیا عدالت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش میں؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیدھی کوشش ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے. کوشش 3 طرح سے ہوئی. ایک یہ ہوئی, ایک صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ لینا کمیشن بنے گا اور کچھ نہیں ہوگا, یہ دوسری کوشش تھی, اور وہ حکومت کے عہدیدار ہیں. ایک صاحب نے کہا نومبر گزر گیا, دیکھ لینا دسمبر بھی گزر جائے گا, یہ بھی انفلوئنس کرنے کی اس کو کوشش ہے. اور جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کا سب سے بڑا جو گھر ہے اس کے اوپر 2 بڑے سیریس الزامات آ گئے. ایک الزام یہ آیا کہ اس نے سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ اپنی میٹنگ کو لیک کر دیا, ایک صاحب کو انہوں نے اٹھا کے پرے رکھ دیا. آج فیصلہ ہو سکتا تھا اگر حکومت چاہتی تو آج ہی فیصلہ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں جو کاغذ ہیں آپ پڑھ لیں, ہم نے معروضات ہماری طرف سے بھی ہو گئی, ادھر سے بھی ہو گئی ہیں, اور سب کے نام جن ریسپونڈنٹس کی طرف سے ابھی بحث نہیں ہوئی, دے ہیو رائٹ آف آڈینس, میں اس سے انکار نہیں کروں گا بالکل بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ریلائی کرتے ہیں جو ایویڈنس ہے, اور جو ہم نے ڈاکیومنٹس دیا ہم ان کو کافی سمجھتے ہیں. اچھا, انہوں نے ایسا نہیں کیا, یہ مجھ سے سوال پوچھے کیوں نہیں کیا سر, یہ پوچھیے کس وجہ سے کیوں نہیں؟ انہوں نے جو ڈیفنس دیا ہے, پہلا وہ ہے قطری شہزادہ, دوسرا ابا جی کے پیسے, تیسرا پرچیوں کا زمانہ, چوتھا کہتے ہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے. روز بار کھڑے ہو کے نعرے مارتے تھے کہ ہم ریکارڈ پیش کریں گے, سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. جب ریکارڈ پیش کرنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا سر 40 سال پرانا کس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, یہاں تو 200 سال پرانا بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے جی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریکارڈ ہے
لیکن یہاں پر کوئی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دیا جا سکتا؟ اگر وزیر اعظم کے جو وکیل کو انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو ریکارڈ ہے 1999 میں، پھر ہمارا ریکارڈ بھی جو ہے وہ ضبط ہو گیا، کیا کوئی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دیا جا سکتا؟ نہیں دیا جا سکتا. پاکستان کا وزیر اعظم، اس کے اوپر الزام ہو، وہ کہے اس زمانے میں پرچیوں پہ چلتا تھا کاروبار، یہ وہ ڈیفنس دے. باہر ان کا موقف میڈیا ٹرائلز میں یہ ہو کہ ہمارے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں، دیکھیں گے ہم حیران کر دیں گے، اور ہمارے پاس ہر چیز کی ایکسپلینیشن موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس کو پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلیں، یہ تو ان کا موقف تھا، آپ کے موقف پر آ جاتے ہیں. اب آپ اور اس پر جو ہے وہ حکومتی وزراء یا جو لوگ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے تنقید بھی بہت کی. انہوں نے کہا جب آپ عدالت کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن بنایا گیا تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور پرویز رشید صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا یہ تو دھمکی دی ہے آپ نے عدالت کو. ہم نے عدالت کو دھمکی دی ہے، ہم نے کوئی لیکس کیے ہیں، ہم نے کوئی فلاں کیے ہیں، یہ سارے الزامات ہیں ان کی طرف سے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی فریق کا عدالت پہ عدم اعتماد کرنا یا عدالت کے بنائے ہوئے کسی کمیشن پہ عدم اعتماد کرنا غیر قانونی نہیں ہے. اچھا، یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو انہیں عدالت درخواست لے جائے نا. پھر یہ پہلے بھی درخواستیں، لیکن نواز شریف صاحب کالا کوٹ نکالیں میمو گیٹ والا، آ جائیں پرسوں. ہم ادھر یہ ہم بھاگ گئے کسی جگہ. اچھا، عمران صاحب چلے گئے، میں چلا گیا، کہیں ترین صاحب جا رہے ہیں، شیخ رشید جا رہا ہے، بابر امان جا رہا ہے. دیکھیں یہ ساری پولیٹیکل گیمکس ہیں. جو اصل ایشو ہے اس سے یہ ہٹانا چاہتے ہیں توجہ. اور اصل ایشو سے کیوں توجہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ڈیفنس تھا تو پھر آج کھڑے ہو کے کہتے جناب ہم جو استدعا کی جا رہی ہے پٹیشنر کی طرف سے اس کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، روز سنیے جناب، 3 دن اور بیٹھ جائیے. یہ میرے خیال ہے یہ درخواست تو لے کر آئے بھی تھے مسلم لیگ نون والے کہ روزانہ کی سماعت پر، یہ جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست از ناٹ ان مائی نالج. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد کچھ اور سوالات ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پاناما کیس کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر اعوان صاحب، بریک پر جانے سے پہلے کیونکہ پاناما کیس کے حوالے سے ہم بات کریں، آپ عمران خان کے وکیل رہے ہیں. عمران خان پہلے کہتے رہے کہ کمیشن بننا چاہیے، اور اب جبکہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ بھئی کمیشن بنائیں یا نہ بنائیں، تو آپ لوگوں نے عدالت کے اندر جا کے کہہ دیا کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے. کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. یو ٹرن یہ ہے کہ نواز شریف یہ کھڑا ہو کے کہے اسمبلی میں، ہمارا پرائم منسٹر، کہ یہ ہیں وہ سارے وسائل جن سے ہم نے لنڈن کے فلیٹ خریدے، مکر جائے، قطری شہزادہ آ جائے. یو ٹرن ہے. قطری شہزادہ کے آنے کے بعد وہ کہیں کہ یہ ہے وہ ان کا مینیجر سی او جیو پہ میرے ساتھ بیٹھا شاہ زیب کے پروگرام میں، وہ وسائل جن میں سے 83 کروڑ روپے 3 سال میں مریم صاحبہ نے کمائے ہیں. ایک اور یو ٹرن آ جائے، وہ کہیں یہ ہیں وہ وسائل جن کا ریکارڈ ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ایک اور یو ٹرن آ گیا، وہ کہیں یہ ہیں وہ وسائل، یہ پرچی کے زمانے کا کاروبار ہے. اس کے بعد ایک اور یو ٹرن آ جائے، وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ اب کمیشن بننا چاہیے، پھر پراکسی پٹیشنیں بھی ڈلی ہوئی ہوں، پھر جناب اور بھی کوششیں کی جائیں کہ کسی طریقے سے یہ بند گلی میں چلا جائے. عمران کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور عمران کے فیصلے سے پہلے میں تو پبلک تھا. جس دن ہماری پہلی میٹنگ سپریم کورٹ میں ہی ہوئی، میں نے کہا جی آئی ایم اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف اے کمیشن. میں نے ہاں، مجھے جو ہی انہوں نے کہا آپ کی رائے کیا ہے، میں نے کھل کے کہا. پھر پورے پاکستان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ مقدمہ چلاؤ، فیصلہ کرو. سب پہ دباؤ ہے، جو لٹیگنٹ ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ہے، حکومت پہ بھی دباؤ ہونا چاہیے، اور عدلیہ کا چونکہ فرض منصبی ہے اس لیے دباؤ کا لفظ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ جو ٹی او آرز جو آپ لوگوں کے تجویز کردہ تھے اس پر عدالت کو کہتے کہ بھئی ہم کمیشن کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ کمیشن کے لیے تیار ہوتے. ہم نے شرط بھی دی تھی. نواز شریف صاحب بھاگے، عمران نہیں بھاگا، نہ بابر اعوان بھاگا، نہ کوئی اور بھاگا ہے. اچھا، ہماری شرط یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے، جب خود ان کے چھوٹے بھائی نے درخواست دے کے لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس باقر نجفی کمیشن بنایا، تو ساتھ اپنا جو ان کا آؤٹ لا منسٹر تھا اس کو ہٹا دیا. آپ کو یاد ہے؟ کہا تحقیقات کر رہے ہیں. تو پھر اس کمیشن سے وہ بھاگ گئے، وہ بھاگے ہیں. اچھا، دوسرا جو پیسے ویڈیو پہ پکڑے گئے تھے کہ شہباز شریف کے لیے لیے جا رہے ہیں، آپ کو یاد ہے، منسٹر ہٹایا گیا. تیسرا جو ٹیلی فون تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا فون ٹیپ ہم نے کیا ہے یا ٹیپ سنی ہے،
اس کا منسٹر ہٹایا گیا. چوتھا جو ابھی منسٹر آج پھر اس کو لانچ کیا گیا ہے دوبارہ, اس کو ہٹایا گیا اس لیے کہ اب کلبھوشن کو بھی چھوڑنے کا ارادہ ہو گیا, اور اس لیے کہ اب لیکس کے حوالے سے بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی کیس نہیں بننے دیں گے اپنے کسی آدمی کے, یعنی 16 مارنے والوں پہ بھی کیس نہیں ہے, 7 شرائع دستور پہ مارے ان پہ بھی کیس نہیں ہے, کلبھوشن کے اوپر بھی کیس نہیں ہے. ہمارا ایک بابا کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اور انڈیا میں ایک پرائیویٹ کمیونیکیشن پکڑا جاتا ہے, نیٹ پہ پڑا ہوا دیکھ لیں نکال کے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ انقریب نواز شریف صاحب, یہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے, کلبھوشن کو چھوڑ دیں گے. تو یہ سارے یو ٹرنز بھی ہیں, یہ سارے وہ فیصلے ہیں جن کو پاکستان کے لوگ ہضم نہیں کر سکتے. اس لیے ایک آسان نسخہ آج بھی موجود ہے, نواز شریف صاحب استعفیٰ دے کے سائیڈ پہ ہو جائیں وقتی طور پہ بے شک, تو پھر قبول ہو جاتا. اب تو ہم نے کہہ دیا ہے, دوسری صورت ہو گئی. آج دن تک یہ آپشن موجود تھا, کل عمران خان نے یہ آپشن رکھا تھا ان کے سامنے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے کے ہٹیں. پھر آپ کو کمیشن قبول ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے یہ چیز سمجھا دیجیے. اچھا یہ بھی تھا, آج صبح تک ہے نا, آج صبح تک ہم ایوننگ میں بات کریں اس لیے نہیں رہا, ہم نے اپنی بات کہہ دیا وہاں پہ. اچھا ایک اور آپ استعفیٰ دلوا دیجئے, پھر ہم دوبارہ بات کرنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر. مگر مجھے یہ بتائیے, کمیشن اب آپ خود وکیل ہیں اور یہ معاملات بڑے ڈیلیکیٹ ہیں, چھان پٹک ضروری ہوتی ہے دستاویزات کی, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں وقت درکار ہے؟ اس کے لیے کمیشن ہی صحیح راستہ ہے, 4-5 ایک کمیشن بیٹھے وہ اداروں کو استعمال کرے, وہ کہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹس آپ ان کی ویریفیکیشن کر کے دیں. ناٹ ایٹ آل, ویریفائڈ ڈاکیومنٹ سے انکار کس ڈاکیومنٹ سے ہوا؟ کوئی ہو اگر تو پھر میں مانوں. دوسری بات آپ نے کہا اداروں کو بیٹھیں, پیا ہوئے کوتوال پھر ڈر کائے گا. احتساب کے ادارے سب کے سب کس کے نیچے ہیں؟ اس کو نیچے لاؤ, وہ نیچے اترے, احتساب کے ادارے آزاد ہوں, پھر تحقیقات پہ ان کا کوئی موڈ بنے. ورنہ اس سے پہلے تو وہاں پہ ڈنڈا بھی چل رہا ہے, گاجر بھی چل رہی ہے, دونوں بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں. 4 اداروں نے سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا ہے, منہ کے اوپر مارا قوم کے, کہ ہم کوئی احتساب شاب کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. 4 اداروں نے لکھ کے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان. سر اداروں کو چلیں ایک طرف رکھتے ہیں, مگر جو درخواست گزار ہے, میں صرف ایک چیز آپ سے کہہ رہا تھا. ایک سن لیجئے گا صرف, سوری فار انٹرپشن. نو اٹس اوکے. آپ سن لیجئے, عرض ہے یہ کون سے ادارے ہیں جو پاکستان میں اداروں کے نام لیں جو پھر احتساب کے لیے تحقیقات کریں گے؟ مگر یہ تو سر پھر ہم ایک ایسی گلی میں چلے جائیں گے جہاں پر آپ کہیں گے کہ ہمیں پھر باہر سے کیا کسی کو لے کر آئیں, باہر کا کوئی ادارہ آ کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلا لیں تحقیقات کے لیے. یہاں والے کسی ادارے پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر. کنواں پاک کرنے والا فارمولہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, اور میرا خیال ہے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے کہ درخواست گزار جو ہیں اب وہ بھی اس میں متفق نہیں ہیں. طارق اسد صاحب اور سراج الحق صاحب وہ تو کہتے ہیں کمیشن بننا چاہیے. کیا یہ چیز بھی کیس پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ مطلب درخواست گزار جو ایک حوالے سے, پاناما کے حوالے سے, وہ بھی اس چیز پر متفق نہیں ہے کہ کمیشن بنے یا نہ بنے؟ نہیں, دیکھیں 2 طرح کے وہاں مقدمات ہیں. ایک ہے پیناما اسپیسیفک CP29 عمران خان کی ہے. باقی جو 2 مقدمات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے احتساب شروع کیا جائے. پاکستان میں جو قانون موجود ہے وہ کہتا ہے 85 سے احتساب شروع کیا جائے. پیچھے سے اگر شروع جائے تو پھر تو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جانا پڑے گا نا. شاہ جہان کو پکڑنا پڑے گا کہ اس نے سارے پیسے لگا کے تاج محل بنا دیا. پھر جہانگیر کا مقبرہ وہ بھی شاید کھودنا پڑ جائے کہ وہاں کس طرح سے کاشی کاری کرنے کے لیے فرانس سے وہاں پہ لوگ بلائے گئے. تو وہ احتساب تو نہیں ہونے والا نا. ایک کیس ہے, اپوزیشن بھی تو کٹھی نہیں ہے نا. مجھے آپ بتائیں, پیپلز پارٹی کا اپوزیشن بھی تو کٹھی نہیں ہے نا. وہاں پر پارلیمنٹ میں بھی منقسم تھے, یہاں پر عدالت میں بھی منقسم نظر آئے. You are very right over here. اس کے 2 اسباب ہیں. ایک سبب سیاست میں مک مکا کا رواج ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ بلیک کھیلتے ہیں یا وائٹ کھیلتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو گرے کھیلنے کی عادت ہے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپوزیشن کہہ کے گرے ایریا میں, ان کو باہر آنا چاہیے. بلاول صاحب نے کہا ہے 27 سے وہ شروع کر رہے ہیں موومنٹ, اس موومنٹ میں سب کو شریک ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اور باہر نکلنا چاہیے. اور پھر ایک ایسا لائے عمل تیار ہونا چاہیے اگلے 27 سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. آپ جب سمجھتے ہیں کہ چوری ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں ڈکیتی ہو گئی پاکستان کے لوگوں پہ, آپ سمجھتے ہیں خزانہ لوٹ کے پاناما چلا گیا, تو باہر نکلو نا سارے. کیوں نہیں اکٹھے, کیوں آپ کو کیا لگتا ہے؟ مگر آپ نے معاملہ سیاسی طور پر بھی, میں نے جیسے شروع میں کہا ابتدائی میں, کہ سیاسی طور پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آئینی طور پر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, دونوں جگہ پر ہمیں اکٹھے نظر نہیں آئے. آپ کو وجہ کیا لگتی ہے اس کی؟ مجھے جو وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ پارلیمنٹ خاص طور پہ مک مکا کا شکار ہے. بہت زبردست سٹیٹس کو ہے اور لوگوں کے مفادات ہیں,
اور لوگوں کے اپنے اپنے خوف بھی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اپوزیشن نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, مگر بریک کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر آپ عدالتی کمیشنز کے اتنا خلاف کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک اور بیان دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں کمیشن اور کمیشن کا عادی بنانے والوں کے خلاف ہوں. ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں عدالتی کمیشنز کے یہ حق میں نہیں ہے. اس بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی جو نشست ہے وہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے ہے اور بات ہو رہی ہے پاناما کیس کے آئینی اور سیاسی پہلوؤں پر. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا. آپ نے ایک بیان دیا کہ میں کمیشن اور کمیشن کا عادی بنانے والوں کے خلاف ہوں. کیوں آپ عدالتی کمیشنز کے خلاف کیوں ہیں؟ جھگڑا ہی کمیشن کا ہے. کمیشن بنا کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کمیشن بنا دو اس کو چھپانے کے لیے. پہلا کمیشن پاکستان کی تاریخ میں حمود الرحمان انڈیا سے چھپتا ہے. ہم نے تو نہیں اس کو ظاہر کیا قوم کے لیے. میں چند کے نام لینا چاہتا ہوں. دوسرا کمیشن باقر نجفی کمیشن. کیا ہے اس میں؟ کوئی ایٹمی راز پڑا ہوا ہے؟ کوئی فارمولہ ہے وہاں پہ غوری میزائل کا جس کو چھپا رہی ہے حکومت؟ تیسرا کمیشن 2010 کا فلڈ کمیشن جس میں ان پنجاب کے حکمرانوں پہ الزام آیا کہ انہوں نے اپنی شوگر ملیں بچانے کے لیے بستیاں برباد کر دی. لاکھوں ایکڑ زمین, لاکھوں گھر, کروڑوں مویشی اور جنگلی حیات, پرندے اور درخت انہوں نے قتل کر دیے. کیا ہوا اس کا؟ اس کے بعد میمو کمیشن, اس کا کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا ایک کمیشن بڑے باعزت چیف جسٹس تھے, جسٹس ناصر الملک صاحب. اسامہ بن لادن والے کمیشن کو آپ بھول گئے. میں نے کہا نا کچھ کا میں کہتا ہوں وہ بھی ہے اور سلیم شہزاد ہے, بے شمار اور کمیشن. لیکن خاص طور پہ جو یہ کمیشن بنتے ہیں, ان کمیشنز کے پاس اتنے یہ ٹوتھ لیس بنا دیے جاتے ہیں TORs, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ایفیکچویٹ کیا جا سکے, اس لیے کہ ان کی ایویڈینشری ویلیو کوئی نہیں ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور ایک کمیشن اور بنا تھا, میں اس میں وکیل تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا, اور آصف زرداری صاحب کے وکیل تھے فارمر لاء منسٹر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, حفیظ پیرزادہ صاحب. اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کے معظم ایاز صاحب رجسٹرار تھے, وہ کمیشن بن کے چلے گئے تھے وہاں برن میں اور کینٹن آف جنیو میں, وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر گئے تھے. اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا, اس لیے کہ وہ کمیشن. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے؟ نہیں, یہ تو بند گلی میں مت ڈالیں قوم کو. میں نہیں کہتا کہ پاکستان کو ٹرانسپیرنسی کے علاوہ اور پاکستان کو احتساب کے علاوہ بطور ریاست بچایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, آپ کو عرصہ ہو گیا وکالت کرتے ہوئے, کیسز کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. اس طرح کے کیسز اتنی جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوتے اور وقت پیشنس چاہیے ہوتا ہے. کیا خان صاحب میں پیشنس نہیں ہے؟ نہیں جی, بہت پیشنس ہے. وہ تو بیچارہ بندے ساتھ قتل کروا کے لاکھوں بندوں کی آرزوؤں کے خلاف جب پشاور کا سانیہ ہوا, دھرنا اٹھا کے, اور اپنے کارکنوں کے رونے پیٹنے اور ان کی پٹائی کے باوجود جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ میسج آتا ہے کہ ہم اس کو سنتے ہیں اور کال آف کرنا چاہیے اس کو, اور وہاں سے یہ جب آواز آتی ہے کہ اس پہ جلد فیصلہ ہوگا, تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, واپس چلا جاتا ہے نا. تو اس لیے پیشنس تو ان میں نہیں ہے. یہ تو 3 مہینے جیل نہیں کاٹ سکے تھے مشرف کے. سپریم کورٹ نے ان کو طلب کیا, سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اٹک کے مچھر بڑا مجھے تنگ کرتے ہیں. تو پیشنس کس میں نہیں ہے؟ ہم تو ادھر ہی ہیں, ہم نے کدھر جانا ہے؟ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے, وہ بند کرنا چاہیے. میں سارے اداروں کو شامل کر کے, ریلیف نہیں ہے لوگوں کے لیے, کوئی ادارہ ریلیف نہیں دلوا سکتا. اسٹریٹ کرائم ہے, لاہور اس وقت بینکاک کے زیادہ قریب پہنچ گیا ہے. وہاں ہر گھنٹے میں ایک اسٹریٹ. اب اس میں مجھے ایک وکیل نے بتایا, اور وکیل بڑا ویل پلیسڈ ہے, اس نے مجھے بتایا کہ اس کو 2 دفعہ لوٹا گیا اس مہینے میں لاہور کے اندر. وہ کہتا ہے دونوں دفعہ میں گیا, تھانے والے لٹرلی میری ٹھوڑیاں اور گھٹنے پکڑنا شروع ہو گئے کہ ہم نے اگر پرچہ کیا تو ملزم پکڑنے پہ جائیں گے, اگر پھڑے گئے تو 80 مارے جائیں گے, ٹرانسفر ہو جائیں گے. اچھا, مگر اس کیس میں آپ اجلت میں نہیں لگ رہے کہ بھئی ابھی فیصلہ کرو؟ ایسا امپریشن جا رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اوکے, گڈ کویسچن. پیناما آیا کب؟ اپریل میں, 4 اپریل تھی میرا خیال ہے جب یہ پہلی فائلز آئی تھی. اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر اور دسمبر, 9 مہینے تک پیشنس ہی تو ٹیسٹ ہوتے رہے ہمارے, اس قوم کے, پاکستان کے عوام کے, ٹیکس پیئرز کے,
लुटी पुटी 20 करोड़ कौम के जिसका पैसा खा गया एक खानदान। मुझे एक चीज बताइए, अब आप क्योंकि इस केस के साथ बड़े भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हैं, हुकूमती टीम ये बार बार ये तासुर दे रही कि आप लोगों का अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आपने पूरे का पूरा केस बिल्ड किया हुआ है तजादात की बुनियाद पर। क्या है तासुर दुरुस्त नहीं, बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। और ये जो रंगीले और लांगरी और ढोलची और ढंडोरची टाइप के लोग हैं वो ऐसी बात कर सकते हैं, सीरियस आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। ऐसी बात होती तो नवाज शरीफ जैसा बड़ा ताजर आज़म पाकिस्तान का, हमारा वज़ीर आज़म था, उन्होंने खुद कहा कि मैं कहता हूँ कि जनाब मेरा एहतसाब किया जाए। अब एहतसाब होने लगता है, कहते हैं इनके पास सबूत कोई नहीं है, फैसला होने दो ना। कल हुकूमत, मैं एक और ऑफर कर देता हूँ, कल हुकूमत मैंने अभी इमरान साहब से मशवरा नहीं किया, आपके प्रोग्राम के बाद मशवरा कर लूंगा। अच्छा, हुकूमत नवाज शरीफ साहब को हटाने का फैसला करे और एक दरखास्त ले जाए सुप्रीम कोर्ट में कि बेंच फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए छुट्टियों के दौरान और केस की समाप्त की जाए, हम हिमायत करेंगे। आई विल ट्राई टू कन्विंस माय क्लाइंट। अच्छा, आप इमरान खान को इस पे राजी कर लेंगे? कर लूंगा, क्यों नहीं जी, हम उनके एडवाइजर हैं, उनके साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि उसके आदर्श इस कौम के आदर्श हैं, लोग चाहते हैं एहतसाब हो। मगर आपको लगता है कि अब इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो यही है? बाहर निकलने का रास्ता एक तो है बाइज्जत रास्ता जो हम बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देके आजादाना इदारों को तहकीकात करने दें। दूसरा रास्ता तो निकलना ही निकलना है, पानामा कहीं नहीं जाएगा, ये मुकदमा खत्म नहीं होगा अपने मंतकी अंजाम के बगैर। इसको अब जो जिससे वो खौफजदा होते हैं ना, वो काम फिर शुरू हो जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ। वो क्या? लोग सड़कों पे जाएंगे, फिर दोबारा पीपल एम्पावरमेंट की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जल्द से शुरू हो जाएंगे, आप इसी हफ्ते से देखेंगे। अच्छा, जाहिर है जी, जब आप इंसाफ के सारे दरवाजे बंद बड़ी आम बात कर रहे तो हैं। पॉलिटिकल पार्टी, आप ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोगों के पास ही जाएगी ना। आप ये कह रहे हैं, आप ऐसे इशारे दे रहे हैं कि अगर ये मामला लंबा चलता है तो फिर पीटीआई सड़कों पर आ सकती है या पीटीआई आ रही है? नहीं, मैं सीधा कहना चाहता हूं सारी ऑपोजिशन को सड़कों पे आना चाहिए। मैं ऑपोजिशन सेनेटर, मैं भी आऊंगा। अच्छा, सबको आना चाहिए। ये पाकिस्तान के लोगों का मुकद्दर है कि एक खानदान के खिलाफ फैसला ही ना हो, एक खानदान का एहतसाब ही ना हो, एक खानदान का कब्जा हो जाए पाकिस्तान के अंडे पे, पाकिस्तान के आलू पे, पाकिस्तान की शुगर पे, पाकिस्तान के सरिये पे, पाकिस्तान के सीमेंट पे, पाकिस्तान के जंगले पे, पाकिस्तान की जमीनों पे। मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों की ये दलील है, आप इस सारे मामले का ताल्लुक जोड़ते हैं वजीर आजम से। वजीर आजम ये कहते हैं कि भाई हमने बहुत पहले सोच लिया था, कारोबार अलग होगा, सियासत अलग होगी। ये जो केस है इसका ताल्लुक भी बच्चों से, वजीर आजम का तो कहीं पे नाम ही नहीं है। आप उनकी ये बात क्यों मानने को तैयार नहीं है कि कारोबार अलग है और उनकी जो सियासत है वो अलग है? आप एनएलई, प्रोड्यूसर, एपी, लाइटमैन, कैमरामैन, छाती पे हाथ रखिए, मनन वाली गल है। हमारे कहने में तो नहीं, ये तो मेरा ख्याल है अदालत और अवाम पे छोड़ देना। अच्छा, ठीक है, आज ये आपका जवाब है। मगर अब मुझे ये चीज बताइए कि अब बेंच नया बनता है डॉक्टर साहब, तो बेंच के नए असर नौ तश्कील से इस केस पर मैं चाहता हूं ये हमारे देखने वाले भी आपसे जरा समझें, क्योंकि इस बात पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। इस केस पर क्या फर्क पड़ सकता है? पहली बात तो ये है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं और उन पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बड़ी नाजुक जिम्मेदारी भी आई है, क्योंकि आज जजेस ने कहा है कि सारे जानते हैं, सारे फरीक, कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जजमेंट। उनका कॉन्टेक्स्ट और था, लीगल सा था, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द नेशन। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रोपराइटी ये डिमांड करती है, बेंच शायद यही रहे। उसमें एक जो मेंबर कम हुए हैं, ये कर्टेसी दिखाना चाहिए थी आज बेंच को, जो उन्होंने दिखाई है कि नए चीफ जस्टिस चुके आ रहे हैं, इसलिए ये इख्तियार उनके हवाले कर दिया जाए कि वो इस पे अपना फैसला करें। वरना बेंच कह सकता था कि दिस मैटर शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट हर्ड, अच्छा, कि ये कुछ वक्ती तौर पे सुना हुआ जा था, चुका है, हाँ, इसलिए इसी को दीजिए। तो ये उनके इख्तियारात के हवाले से कोई अच्छा जेस्चर ना होता बेंच की जानिब से। अच्छा। इसलिए ये ऑर्डर टेक्निकली स्पीकिंग ये ऑर्डर दुरुस्त है, और जब ये नए चीफ जस्टिस साहब की मेज के ऊपर ये ऑर्डर जाएगा तो कोई वजह नहीं है जब तक कोई जज ये कहें कि मैं निकलता हूं, रिक्यूज करता हूं अपने आप को। और एक जज साहब हैं जो वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं, अच्छा, हानी साहब, इसलिए दरमियान में
یہ اتنے یہ جو 2-3 ہفتے ہیں اس میں کوئی چیزیں فرق اچھا کوئی نہیں آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپشن موجود ہے کہ جو بینچ کا حصہ بنے وہ یہ بھی جو نیا حصہ بنے وہ یہ بھی کہیں کہ جو ہے وہ اس کو آلریڈی سنا جا چکا ہے تو ہم وہیں سے شروع کرتے, تو اثر نو اس کی جو ہے وہ اثر نو کا مطلب یہ نہیں ہے سماعت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اثر نو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مطلب بالکل اور شب لوگوں میں خیر یہ تک امپریشن نہیں جا رہا ہے. ہے. نہیں, یہ اثر نو سے مراد یہ ہے کہ let it be placed before the Chief Justice who is now coming in the office and the previous one is laying the robes, تو ان کو فیصلہ کرنے دیجئے کہ اثر نو وہ کس طرح سے بینچ بنانا چاہتے ہیں. میرے پاس اب میرا خیال ہے 1 منٹ بچا ہے, جاتے جاتے میں صرف ایک چیز, کیونکہ اس ایشو پہ آپ لکھتے رہے ہیں, ڈان لیکس کا جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے, پرویز رشید صاحب آج واپس آ گئے, پھر سے پریس کانفرنس کی انہوں نے, کیا آپ کا کیا تبصرہ کیا ہے؟ یہ معاملہ تو چودھری نثار نے تو کہا تھا کہ یہ 3-4 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ہم حل کر کے اور اس کے بعد آپ اس پہ جتنے چاہے تبصرے جو ہے وہ کرتے رہیے گا. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو چھوڑیں گے نہیں. مجھے لگتا ہے کلبھوشن بھی اور ڈان لیکس کا اصل ملزم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اصل ملزم وزیر اعظم کی چارپائی کے نیچے, اس کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر کسی میں ہمت ہوئی تو وہاں سے ملزم پکڑا جائے گا. جن لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ مجھے ملنے آئے. اچھا, کہیں نہ کہیں کیا کہتے ہیں وہ؟ پوچھئے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے, لوگوں نے کہا ہے پکڑو نا فلاں ہے, لوگوں نے نام لیا ہے, نام در مطلب محترم ہے, نام ہے اور گھر کا نام ہے, باقی تو ہرکارے ہیں, بیچارے ہیں, بڑا خطرناک اشارہ کر رہے ہیں. مسکین ہیں. میں بالکل درست پوری ذمہ داری سے اشارہ کر رہا ہوں. پوری ذمہ داری سے آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کمیشن بنانا ہے, گھر کے لوگ ہیں, حکومت نے کمیشن بنانا ہے, اس کے اوپر 4 صوبوں کے ایک آفیسر لے لیں, چیف جسٹس صاحب سے درخواست کریں کہ سیکیورٹی لیکس کے اوپر ہم نے کمیشن بنانا ہے, ایک جج وہ دے دیں. نام اگر نہیں آیا نا تو میں وہ لوڈ شیڈنگ والے نہیں کہوں گا کہ میرا نام بدل دینا. نہیں, میں اشاروں کے نام ہی نہیں, اور میں کیونکہ جرنلسٹ ہوں اس لیے میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیکس کے معاملے میں گھر کا بندہ ملوث ہے 100%. وزیر اعظم ہاؤس, پرائم منسٹر کے 100% پرائم منسٹر ہاؤس میں سے لیک ہوا, لوگوں کو ٹیلی فون کیے گئے, ٹیلی فون موجود ہیں, جو اور ایک میڈیم استعمال ہوا وہ موجود ہے, نام موجود ہیں. کھلے نا, قوم کے سامنے آئے نا, ذرا ڈٹ کے آئے, مردانگی دکھائیں, آئے نا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. یو آر ویلکم. تھینک یو سر. تھینک یو تھینک یو ویری مچ.